शऊर की आँख खोलता है। अल्लाह तबारक व तआला ने इसके साथ रूहानी अक़दार भी रखी होती हैं और इसके नफ्स में ख्वाहिशात भी रखी होती हैं। हुक्म इसे ये दिया गया है कि ये अपनी नफसानी ख्वाहिशात को थोड़ा सा कंट्रोल करे। जो आदमी बिल्कुल ये समझे कि मैंने अपनी हर ख्वाहिश को पूरा करना है, किसी चीज़ का लिहाज नहीं करना, तो कुरान मजीद ने ऐसे लोगों के बारे में कहा कि उलाइका कल अनआम बल हुम अदल, फरमाया ये जानवर हैं बल्कि जानवरों से भी आगे चले गए। जो थोड़ा सा अपने आप को, अपनी कुछ ख्वाहिशात को कंट्रोल करे, कहीं किसी जगह उसे झुक जाना भी आए, कहीं किसी जगह उसे माफ़ करना भी आए, तो उसने इंसानियत की अक़दार को समझ लिया है। उसके अंदर कुछ न कुछ अखलाकी कदरें मौजूद हैं। हमारे जितने भी झगड़े हैं दुनिया में, अब ये हमारे झगड़े अल्लाह रसूल के लिए तो नहीं रह गए, जिनके बारे में बार बार कुरान पाक ने हमें कहा था उनसे दोस्ती ना करना, मोहब्बत के पैगाम ना भेजना, उनकी तो तारीफ़ें सुबह शाम होती हैं। हमारा आम तबका भी और हुक्मरान तबका भी मिसाल ही जब देता है वो कुफ्र की, मुशरिकी, यहूदी ईसाई की मिसाल देता है। और मैं कई दफ़ा दोस्तों से कहा करता हूँ अज़राए मोहब्बत, मैं कहता हूँ साई माड़ा हो ना, बेचारा कोई मज़दूरी करता हो। आपकी तवज्जो है मेरी बात पर दोस्तों? अल्लाह आपको महंगे महंगे मोबाइल दे, वैसे कभी कभी जेब में भी रखना चाहिए। मतलब जिसने बनाया था उसने क्या कहा था कि हर वक्त हाथ में पकड़े रखना, कभी कभी सही चलें। जो बना रहे हैं उनको मैं मना नहीं करता, वो बनाएं, किसी चीज़ को अगर महफूज करना चाह रहे हैं, लेकिन बाकी लोग तो मेरी बात पर तवज्जो करें ना। वो मैसेजेस का जवाब ज़रा 20 मिनट के बाद दे लीजिएगा। और भी गम हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा, और भी कुछ चीज़ें काबिल, चूँकि अपनी बात नहीं ना कर रहा, अल्लाह रसूल की कर रहा हूँ, तो आप थोड़ी देर मुझे मौका दें ताकि 2-4 बातें आपसे अर्ज़ कर लूँ। तो ईसाई माड़ा हो ना, गरीब आदमी हो बेचारा, तो उसके बारे में लोग मसला पूछ लेते हैं, कहते हैं पीर साहब दसो सानिया ना रोटी खानी जायज़ है। तो मैंने कहा अगर मुशरक के नजस होने की बात करते हो तो इहदे नाल भी नजायज़ है, तो अमरीका दा सदर होवे तो तां भी नजायज़ है। अब ये क्या बात हुई कि जब कोई बहुत बड़ा आदमी आके बैठ जाए और सारी उसके सामने काबीना बैठी हो तो फिर कोई शरई मसला पूछे ही ना। और अगर कोई गरीब आदमी सामने आ जाए, मुशरक नजस है तो वो हर एक ही नजस है। तो जिनके बारे में तो रवैये में सख्ती रखने का कहा गया था, वहाँ तो हमने बना ली नरमी। और जहाँ हमें कहा गया था ना दरगुजर कर देना, रुहमाउ बैनहुम, माफ़ करना, ज़ात को बुत ना बनाना, अपने नफ्स की ख्वाहिश को आगे ना रखना, वहाँ हमने ज़िंदगी मुश्किल कर ली है। छोटा ख़ानदान हो, बड़ा ख़ानदान हो, गरीब ख़ानदान हो, अमीर ख़ानदान हो, आप किसी ख़ानदान की पूरी लड़ाइयाँ सारी नचोड़ें तो उसके अंदर से सिर्फ एक बात टपकेगी कि मैंने ना पूछा नहीं, मुझे इन्होंने बड़ा नहीं माना। ज़्यादा से ज़्यादा ज़ात का रट्टा, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। सारे दोस्तों की, गहरे दोस्तों की जब रकाबतें होती हैं तो आप सारा निचोड़ लें उसको, तो बीच में सिर्फ इतना निकलेगा कि फ़लाँ मकाम पे फ़लाँ को प्रोटोकॉल नहीं दे सके। जो प्रोटोकॉल मांगते हैं वो अपने नहीं होते, जो प्रोटोकॉल मांगते हैं उनके रिश्ते मुखलिसाना नहीं होते। मेरे रब ने कुरान मजीद में अपने बंदों की शान बयान की, फरमाया वो पता है ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं, व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना, फरमाया रहमान के बंदे ज़मीन पर आजिज़ी के साथ चलते हैं। उनका लहजा नहीं प्रोटोकॉल वाला, अंदाज नहीं उनका हटो बचो वाला, झुके झुके चलते हैं। और जितना फल ज़्यादा होता है उतना झुकाव भी ज़्यादा होता है। जितना बंदा बड़ा होता है उसमें आजिज़ी भी उतनी ज़्यादा होती है। जो आला ज़र्फ़ होते हैं वो हमेशा झुक के मिलते हैं, क्योंकि सुराही सर नगू होकर भरा करती है पैमाने।
جو بندہ جتنا بڑا ہوتا ہے اس کا جھکاؤ اتنا زیادہ ہوتا ہے. تو اگر اس کی گردن میں سریا زیادہ ہے تو اس کا مطلب ہے بڑا نہیں ہے, ابھی اس کو بڑا ہونے میں وقت لگے گا. قرآن مجید نے زندگی گزارنے کا اصول یہ دیا کہ تیرے لہجے میں عاجزی ہو, تیرا ملنا, گفتگو کرنا, آنا جانا اس میں انکسار ہو. اور 2 جملوں میں میرے نبی پاک علیہ السلام نے بات اتنی کھول دی کہ ساری حقیقتیں ہی اندر آ گئیں. محبوب فرمانے لگے تو رب کی رضا کے لیے عاجزی کر. حضور فرماتے ہیں, یہ ترمذی میں موجود ہے, فرمایا تو اللہ کی رضا کے لیے جھک جا, رب تجھے عزتیں عطا فرما دے گا. عزت اس بات میں ہے کہ تیرے اندر جھکاؤ کتنا زیادہ ہے. عزت اس بات میں, ہمارے ہاں بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ عزت شاید کپڑوں کا نام ہے یا گاڑیوں کا نام ہے یا بنگلوں کا نام ہے. حالانکہ میں نے اپنی چھوٹی سی زندگی میں یہ دیکھا ہے کہ کھرب پتی بھی بندہ ہو نا, لیکن اگر لوگوں کو شک پڑ جائے نا پیسہ جائز نہیں, تو اپنے لوگ بھی کہہ رہتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے کیسے آگے گیا ہے. لیکن بندہ کھرا ہو, سچا ہو اور چھوٹا سا افسر ہو اور ٹوٹی کرسی پہ بیٹھتا ہو تو بڑا مہنگا آدمی بھی دروازے پہ کھڑا ہو کے کہتا ہے یار بندہ بڑا کھرا ہے, نہ سفارش سنتا ہے نہ رشوت لیتا ہے. تو اس کا مطلب ہے روب کپڑوں کا نہیں ہوتا, روب تو بندے کے کردار کا ہوتا ہے. اس کا کردار. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسر روم ڈرا کرتا تھا. رومی سلطنت کانپا کرتی تھی. کیوں؟ حضرت عمر کا تو ایک گن مین بھی نہیں تھا. اصل بات کیا تھی؟ انہیں پتا تھا کہ مزاج کچھ اور ہے, طبیعت کچھ اور ہے, انداز کچھ اور ہے, اور کوئی ظاہری دب دباؤ نہیں, بلکہ ایک دن بیٹھ کے تمام صحابہ نے مشورہ کیا, کہا جناب حد ہو گئی ہے. حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں تو اسلام پر غربت تھی, اب تو اللہ نے بڑی وسعت دے دی ہے, 50 ہزار دینار صحابہ کو مال غنیمت میں ملتے ہیں اور جناب عمر کو بھی ملتے ہیں. لیکن عجیب بندہ ہے, گھر سے نکلتا ہے, مسجد سے نکلتا ہے اور گھر جانے تک سارے بانٹ دیتا ہے. جناب عمر سے کہنا ہے جناب حضور نے فرمایا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ وسعت دے تو اثر دیکھنا پسند بھی کرتا ہے, اچھے کپڑے پہننا تو کوئی دین کی مخالفت نہیں, لیکن آپ کا وہی کرتا پھٹا پرانا تو کوئی ایسی بری بات نہیں, اچھا لباس پہننا دین اس کو پسند کرتا ہے. تو آپ کپڑے کیوں نہیں نئے سلواتے؟ بڑے بڑے وزیر مشیر آتے. ہمارے بچے جب سیانے ہو جائیں تو وہ مشورے بھی دیتے ہیں نا بڑوں کو. میرے ایک جاننے والے ہیں, تو میں شادی پہ جا رہا تھا تو میرے آگے آگے وہ جا رہے تھے, تو انہوں نے بچہ انہوں نے مشورہ دے رہا سی, کہہ رہا سی ابا جی اے ان شادی تے نا مٹھے چولاں تے سالن پا کے نہ کھایا جے بستی ہوندی بندے دی. تو میں تھوڑا سا آگے گیا تو میں نے کہا پتر تو لیٹ ہو گیا, ٹائم نہ ہوتا تے سارا ٹبر ہی سیانا ہونا سی, تو ذرا دیر تجھے ہو گئی. بھئی اصل پہ رہنے دیں, اصل چیز جو ہوتی ہے اس میں تکلف نہیں ہوتا, اصل میں تکلف نہیں ہوتا. اور جب آپ کچھ چیزیں ملمہ سازی کر کے لیتے ہیں, ملمہ سازی, ہمارے ایک بزرگ ہیں وہ فرماندے ہیں, کہتے ہیں جدوں دے منڈیاں مینوں کاٹن والے کپڑے پوائے نے, میں تے بیاہ تے کدے رج کے روٹی نہیں کھادی, انہوں نے تو میرے اوپر بوجھ ڈال دیا ہے, تکلف پیدا کر دیا زندگی میں. حضرت عمر سے کہا جناب, سب صحابہ نے بیٹھ کے مشورہ کیا کہ فاروق اعظم سے کہنا ہے کرتا نیا سلوائیں, قربان جائیں. سادی زندگی کسی پر بوجھ نہیں بنتی. جو لوگ اٹھ کے آ جاتے ہیں نا اپنے کام سے, ان کو شوق نہیں ہوتا فوٹو کا, وہ پیچھے بیٹھ کے بھی گزارا کر لیتے ہیں. میرے جیسے لوگ جنہیں مسئلہ بن جاتا ہے ویڈیو میں آنے کا, ان کو تو سجنا سنورنا ہوتا ہے. حضرت عمر سے کہنا ہے کرتا بدلنے, پیسے کس کو برے لگتے ہیں؟ اچھا جی کہنا تو ہے, پر وہ شعر تو بتاؤ جو عمر سے بات کرے گا. تو حضرت ابو دردہ کہنے لگے ایک بندہ ہے نا جن کی بات عمر مان لیتے ہیں. کہا وہ کون؟ کہنے لگے مولا علی شیر خدا. حضرت علی کی خدمت میں عرض کی حضور بڑے بڑے وزیر آتے ہیں, وہی پرانا کرتا, آپ کہیں نا سیدنا عمر سے کرتا نیا لے لیں. تو حضرت علی کہنے لگے میں جو کہوں وہ مانتے ہیں, پر میں نے نا حضور کی بارگاہ میں جو سبق پڑھا ہے وہ عمر کے ساتھ بیٹھ کے پڑھا ہے. جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. بات بھی تمہاری ٹھیک ہے, میں کہوں گا تو عمر مان بھی لیں گے, پر یہ والی بات میں نے بھی عمر سے کوئی نہیں کرنی. کہا پھر آپ بتائیں, آپ سنیں, اللہ جزا دے آپ.
कहा फिर आप बताएं कैसे कहें? तो हज़रत अली कहने लगे हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से कहो, वो माँ है मोमिनों की। हज़रत उमर जल्दी मान जाएंगे। हज़रत आयशा को सारी बात सुनाई, पैगाम दिया। जनाब उमर दौड़े आए, अम्मा जी मेरे लिए कोई हुक्म? सैयदा आयशा कहने लगी देखें, इस्लाम में बेहतरीन गुंजाइश भी है और अल्लाह ने वुसअत भी कर दिया है, तो नया कुर्ता पहनने में हर्ज क्या है? आपका बेटा पहनता है, बाकी सहाबा लेते हैं, तो आपका वही पेबंद लगा कुर्ता, उसी से खुतबा देते हैं। ईद पढ़ाने जाते हैं तो नंगे पैर चले जाते हैं और रास्ते में बच्चों को खड़ा कर कर के कहते हैं दुआ करना रब उमर को माफ़ कर दे। खड़ा कर कर के कहते हैं वली मन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान। तो नए कुर्ते में हरज क्या है? तो हज़रत उमर कहने लगे अम्मा जी कोई हर्ज नहीं, मेरे पास गुंजाइश भी है, आपका हुक्म आ गया, मैं शाम को ले लूँगा नया कुर्ता, पर एक बात कर लूँ? कहा आप कर ले। तो हज़रत उमर रो पड़े, फरमाने लगे ये जो कुर्ता पहना है ना, हुजूर के सामने भी इसी कुर्ते में जाया करता था। अबू बकर सिद्दीक जब मुझे मशवरे के लिए बुलाते थे ना, तो इसी तरह हम लोग बस असी किसी दे कुछ नहीं जे लगते, ना कोई साडा दर्दी, इसी तरह बस बातें होती थी। और अम्मा जी अभी ना मेरे पूरे मुल्क में गुर्बत ख़त्म नहीं हुई, अभी सब को नए कुर्ते नहीं मिले। हुक्म का मैं पाबंद हूँ, शाम को ले लूँगा, लेकिन अगर मुझे इजाज़त दे दी जाए कि मैं उसी तरह रहूँ जो मुझे हुजूर ने जिस जगह छोड़ा था, तो मेरी ज़रा दिल को तसल्ली होगी। मैं तकल्लुफ़ात वाली ज़िंदगी इख्तियार नहीं करना चाहता। हज़रत आयशा ने सुना तो चुप कर गई। जनाब उमर कहते हैं देर के बाद अगर आवाज़ आई तो बस उनके रोने की आई। फरमाने लगी जो सहाबा ने कहा था वो भी ठीक है, पर उमर जो आप कह रहे हैं वो तो बिल्कुल ही ठीक है। दोस्तों उलझाओ नहीं, झगड़ा नहीं, ज़ात का प्रोटोकॉल नहीं, खुदारा मुसीबत बन जाती है ससुर को जब दामाद का फ़ोन आता है कि मैं आ रहा हूँ। मैं उन गरीबों को भी जानता हूँ जो उधार कर्जा लेके प्रोटोकॉल का बंदोबस्त करते हैं। हमारी तबीयतें लोगों के लिए मुसीबत बन गई हैं, हमारा मिजाज हावी हो गया है। हम तो यहाँ थोड़े दिन कुन फिद दुनिया का अन्ना का गरीब न आबिरुन सबील। हुजूर ने फरमाया था मुसाफिरों की तरह रहना, राहगीरों की तरह दुनिया में वक्त गुजारना। कभी देखा है आपने एयरपोर्ट पे आप सबसे पहले भी बोर्डिंग करा के चले जाए वेटिंग रूम में, और सबसे पहले भी बैग आप रख दें, लेकिन अगर कोई बंदा आ जाए ना अपनी आपकी जगह पे बैठ जाए तो आप झगड़ा नहीं करते। क्यों? आपको पता है मैं मुसाफिर हूँ, फ्लाइट आई और मैं गया। कभी देखा है रेलवे स्टेशन पे लोग कहते हो ये जगह मैंने खरीदनी है, यहाँ रोज खड़े होना पड़ता है। पता है मैं मुसाफिर हूँ, ट्रेन आई और मैं। बस स्टॉप पे लोग ज़मीनें नहीं खरीदते, झगड़े नहीं बनाते, क्योंकि उन्हें पता है कि गाड़ी आई और मैं। और दरवेश ने कहा था जितन जितन ते हर कोई खेडे, ओए कदे हारन भी खेड फकीरा। जितन दा मुल कौडी पैंदा ही हारन दा मुल हीरा। कभी बंदा हारना भी सीख जाए, 2 कदम पीछे भी हटे, कभी वो कहे मैं कोई नहीं बाकी सारे हैं, ये वाली भी तो कभी जिंदगी होनी चाहिए। फरमाया रहमान के बंदे आजी से चलते हैं। वाइजा खातबाहुमुल जाहिलून कालू सलामा। और अगर कोई उनसे उलझना चाहे, बहस करना चाहे, लड़ाई करना चाहे, तो रब के बंदों की शान ये है कि वाइजा खातबाहुमुल जाहिलून कालू सलामा। अगर जाहिल उनसे झगड़ा करें तो वो सलाम करके गुजर जाते हैं। हर बंदे से उलझ जाना, हर बंदे से ही बहस करना, हर जगह ही अपना मिजाज इस तरह का बना लेना कि जो मैं कहता हूँ वही कबूल करो हर जगह। वो आरफ रूमी फरमाते एक दिन ना मिसाल देते हैं समझाने के लिए। कहते हैं एक दिन गधे और घोड़े की बहस हो गई थी। किसकी जी? घोड़ा कहता था आसमान का रंग नीला है, गधा कहता था नहीं काला है। कई घंटे बहस होती रही, बिलाखिर रिजल्ट ये निकला कि शेर के पास फैसला ले जाते हैं, जंगल का बादशाह है। शेर के पास फैसला गया तो घोड़े ने जाते पूछा बादशाह सलामत, आसमान का रंग क्या है?
اس نے کہا بھائی تو صاف سی بات ہے نیلا رنگ ہے. تو کہنے لگے میں کہتا ہوں نیلا ہے اور یہ گدھا کہتا ہے کالا ہے, اور صبح سے میرے ساتھ بحث کر رہا ہے. کہنے لگے کتنے گھنٹے بحث ہوئی؟ انہوں نے کہا جی سارا دن ہوتی رہی. تو شیر کہنے لگا گھوڑے کی بات بھی درست ہے اور گھوڑے کو عمر قید کی سزا بھی ہے. گھوڑا کہنے لگا بات بھی میری ٹھیک ہے اور مجھے عمر قید کی سزا مانا. کہنے لگا بات اس بات پر سزا نہیں کہ تمہاری بات غلط ہے یا ٹھیک ہے, سزا اس بات پہ ہے کہ تم نے گدھے سے ہی بحث شروع کر دی ہے. میرا دماغ نہیں کام کرتا, کس سے بحث کر رہے ہو تم, کس سے؟ اور جس ملک میں اور آپ رہتے ہیں یہاں تو لوگوں کو جو کام آتا ہے وہ بحث کرنے کا ہے. ہمارے چونکہ چینل زیادہ ہیں خبریں تھوڑی ہیں, تو 4 لوگ رات کو مختلف پارٹیوں کے بٹھائے جاتے ہیں تاکہ قوم کو پوری طرح تقسیم کیا جائے. پوری طرح 4 مختلف لوگوں کی رائے لو, جتنا جھگڑا زیادہ ہوگا اتنا پروگرام زیادہ دیکھا جائے گا, تاکہ قوم زیادہ سے زیادہ تقسیم ہو, الجھاؤ ہو. ہر جگہ بحث ہوگی, کوئی ایک بیانیہ تو ہو جانا چاہیے ایک جیسا, ہر جگہ بحث. نکل آئیں, الجھاؤ نہ زندگی میں پیدا کریں. اتنی ٹانگیں نہیں ہمیں پھیلانی چاہیے کہ جاتی دفعہ بندہ اکٹھی کرنا چاہے تو پھر اس سے اکٹھی نہ ہو سکے. اتنے جھگڑے بندہ کر لے زندگی میں کہ وہ جاتی دفعہ معافیاں بھی لینا چاہے تو اسے معافیاں بھی میسر کہاں کہاں جائے معافیاں لینے. کچھ تھوڑا سا نا انسان کو کہیں درگزر کہیں چھوڑ دینی چاہیے بحث. حضرت عمر بن عبدالعزیز بادشاہ تھے, اور آج کل تو جمہوری حکمران ہوتے ہیں نا, 4 ٹانگیں کرسی کی ہوتی ہیں تو ایک نہ ایک کامتی رہتی ہے. لیکن وہ لوگ مطلق العنان ہوتے تھے, بادشاہت تھی ان کے, اطاعت کے حلف ہوتے تھے. اتنا بڑا آدمی باہر رات کو نکلے ہوئے سیر کے لیے, 2 سپاہی بھی ساتھ ہیں. تو ایک آدمی نا کھیتوں کو پانی لگایا تو رستے میں ہی سو گیا ہے. سو جاتے تھے ہمارے پرانے بزرگ دیہاتوں کے نا, وہ کھیت میں ہی سو جاتے تھے. تو حضرت رات کو لوگوں کی خبر گیری کو نکلے. حضرت عمر بن عبدالعزیز 39 سال عمر پائی ہے انہوں نے. 10 سپارے بھی روز پڑھتے تھے قرآن پاک کے, 2-3 ہزار بار درود شریف بھی پڑھتے تھے, 5 سپارے قرآن پاک روز پڑھتے تھے, 10,000 تک درود شریف جاتا تھا. قوم کا خیال بھی رکھتے تھے اور خزانے سے تنخواہ نہیں لیتے تھے, ٹوپیاں سی کے گزارا کرتے تھے. عمر کتنی پائی؟ 39 سال. ہمارا 30 سال کا بچہ بھی کوئی ارادہ ہی نہیں کرتا کرنا کیا ہے. 40 پورے نہیں ہوئے دنیا بھی چھوڑ گئے. ہم تو پروگرام ہی نہیں بناتے ساری زندگی, عام دام برسرے مطلب گزر رہے تھے. تو اس زمانے میں لوگ لکڑی کے جوتے پہنتے تھے, بزرگ سوئے ہوئے تھے. حضرت عمر بن عبدالعزیز کا پیر بابا جی کے پیر پہ آ گیا. جب اچانک ٹکر ہوتی ہے تو ایک مخصوص جملہ ساری دنیا ہی بولتی ہے کہ اندھے ہو, سب یہی لفظ بولتے ہیں. تو اس بزرگ نے بھی یہی جملے کہا, حل انتم الاعمی, کیا آپ اندھے ہیں؟ اب کسی جگہ پہ اگر آپ نے الجھاؤ پیدا کرنا ہے کہ وہ مجھے کہہ دیا تو میں نے جانتا ہی نہیں, تینوں میرا پتہ ہی نہیں, تو پنڈوں آ کے پوچھی سڑک تو تینوں بندہ کار چھڑ کے آئے گا. او پئیاں دیس دیاں قبراں جنہاں تے پھل پئے, ادھروں کوئی بھی نہیں آمدا تے ادھروں لکھاں گئے. کہا جناب پیر پہ پیر آیا تو آپ اندھے ہیں. اب یہاں تو بندہ جناب اڑ جائے کہ مجھے کہہ دیا, اور یہاں پھر معاف کر جائے. حضرت عمر بن عبدالعزیز بس یہی موقع ہوتا ہے, فوراً ہنس پڑے اور ہنس کے کہنے لگے نہیں مجھے نظر آتا ہے. بس سوال کا جواب ہو گیا. وہ جو کیتلی ہوتی ہے وہ چائے سے ہمیشہ زیادہ گرم ہوتی ہے. وہ جو 7 گن مین تھے نا انہوں نے تلواریں نکال لی. اور تمہیں کیا ہوا؟ کہنے لگے اس نے گستاخی کی ہے, گردن اڑائیں گے. اب فرمانے لگے بابے نے تو کوئی گستاخی نہیں کہا, حضور آپ کو اندھا کہا ہے. اس لیے شیخ سعدی فرمایا کرتے تھے لکڑی کو گھن کھا جاتی ہے اور بڑے لوگوں کو خوشامد کھا جاتی ہے. خوشامدیوں سے کبھی مشورہ نہیں لینا چاہیے, غیر جانبدار آدمی سے رائے لیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز سے کہنے لگا آپ اندھے ہیں؟ فرمایا نہیں نظر آتا ہے. وہ جو 7 گن مین تھے کہنے لگے حضور اس نے گستاخی کی ہے, اس کو قتل کرنا ہے. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز فرمانے لگے بابا تم سے باتیں کر رہا تھا مجھ سے کر رہا تھا؟ کہا حضور باتیں تو آپ سے ہی ہو رہی. تو فرمانے لگے نادانو, انہوں نے تو ایک سوال پوچھا ہے کہ آپ اندھے تو نہیں,
تو میں نے جواب دے دیا نہیں مجھے نظر آتا ہے، اس میں لڑائی والی کون سی بات ہے، تو بات ختم ہو گئی۔ تو زندگی میں الجھاؤ نہیں پیدا کرنا۔ اور آخری بات یہ کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، دن اس طرح گزاریں کہ عاجزی سے، اور رب کہتا ہے رات میرے بندوں کی سجدے میں گزرتی ہے یا قیام میں گزرتی ہے۔ ڈپریشن کے، ٹینشن کے، ذہنی دباؤ کے مریض تیزی سے بڑھ رہے ہیں ملک میں، اور بڑے بڑے مہنگے جا کے وہ موٹیویشنل اسپیکر سے سبق پڑھتے ہیں، وہ کہتا ہے مراقبہ کرو، یہ کرو، وہ کرو۔ اسلام سبق دیتا ہے کہ تھوڑی دیر رات مصلی پہ بیٹھو، اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنے دکھ دنیا داروں کو نہ بتانا، تمہیں رسوا کر دیں گے، سیٹھوں نوابوں کو نہ بتانا، پریشان ہو جاؤ گے۔ فرمایا اپنے دکھ اپنے رب کو بتانا، جلدی کرے یا دیر سے کرے اللہ تمہیں سب لوگوں سے بے نیاز کر دے۔ اگر روزانہ 100 آدمی کسی عالم سے مسئلہ پوچھتا ہے تو ان میں 95-98 لوگ وہ ہوتے ہیں جو طلاق کا مسئلہ پوچھتے ہیں۔ میں بڑی ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں کہ اگر لوگوں کو یہ کنفرم ہو جائے نا طلاق خدا نخواستہ دینی پڑے تو دینی کس طرح سے ہے۔ اگر انہیں ہم نہ 15-20 دن پہلے شیروانی کا کہنا پڑتا ہے، پھر جا کے شیروانی تیار کرتا ہے درزی، اور 3-4 ماہ پہلے لوگ احتیاطاً بعض لوگ تاریخ بھی تھوڑی پہلے کی بتاتے ہیں کہ ذرا نا فرنیچر والا جلدی فرنیچر دے دے۔ اتنی کوششیں کی جاتی ہیں، بہت پہلے میرج ہال اچھا دیکھ کے بک کرایا جاتا ہے، ہر چیز طے کی جاتی ہے، اور ہفتوں لوگ مارکیٹوں اور بازاروں میں رہتے ہیں شادی سے قبل۔ دوستو چلیں 2 گھنٹے کے لیے اپنے بیٹے کو کسی عالم کے پاس لے چلیں، اتنے گھر بچ جائیں گے اجڑنے سے۔ بعض اوقات تو کلیجہ منہ کو آتا ہے، 4 بیٹیاں، غریب گھرانہ، جھگڑا ہوا، شوہر نے 3 طلاقیں یکمشت دے دی۔ ان بیٹیوں کی طرف دیکھ کے چھوٹی چھوٹی بچیوں کی طرف رونا آتا ہے، یعنی یہ ماں باپ کے ہوتے ہوئے بھی یتیموں جیسی زندگی گزاریں گی۔ کاش ہم نے اپنی ضرورت کے لیے ان چیزوں کو سیکھا ہوتا، تھوڑا سا آگے بڑھے ہوتے، کوشش کی ہوتی۔ ہر جمعے مولانا صرف ایک گزارش کرتے ہیں، یار ذرا جلدی آ جایا کرو، یار ذرا جلدی آ جایا کرو۔ حضور کی بات، مجھے میرے ایک دوست ہے میرے ساتھ کالج میں رہے، کہنے لگے زندگی کس طرح گزاریں، کچھ مطلب سمجھ نہیں آتی۔ میں نے کہا آپ کو کوئی حضور کی حدیث آتی ہے؟ چلے اسلامیات کی کتابوں میں بندہ شروع سے پڑھتا ہی ہے نا کچھ نہ کچھ، کوئی آتی ہے تو سناؤ۔ اس نے کہا مجھے آتی ہیں کچھ، میں نے پڑھی ہے۔ میں نے کہا چلو سناؤ۔ کہنے لگا اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کے حق میں بہتر ہے۔ تو میں نے کہا یہ حدیث پورا دستور ہے زندگی کا، آپ کو آتی ہے، آپ اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں۔ چھوڑ دو کسی سے طلب کرنا کہ وہ آپ کا خیال رکھے، چھوڑ دو مانگنا کہ میرے حق ادا کیے جائیں۔ اس حدیث کو سامنے رکھو، خیال کوئی رکھے یہ طلب چھوڑ دو، تم سب کا خیال رکھنا شروع کر دو، جذبات کا، احساسات کا، لوگوں کا، اپنوں کا، بیگانوں کا، سسرال والوں کا، میکے والوں کا، بہن بھائیوں کا مطالبہ چھوڑ دو۔ حضور نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جس کا وجود دوسروں کے لیے نفع بخش ہے۔ تم احساسات کا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں قربان جاؤں کبھی کبھی یوں بھی ہوتا تھا کہ حد ہو جاتی تھی، کریم محبوب اتنا کرم فرماتے۔ ایک دن حضور فرمانے لگے عائشہ جب تم راضی ہوتی ہو نا مجھ سے تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب تمہارے دل میں کوئی بات ہوتی ہے تو پھر بھی پتہ چل جاتا ہے۔ سیدہ کہتی ہیں میں نے عرض کی حضور میں اور آپ سے ناراض؟ تو محبوب فرمانے لگے بتاؤں تمہیں؟ محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا عائشہ تم کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہو، اور جب ہوتی ہو نا راضی تو کہتی ہو مجھے محمد مصطفیٰ کے رب کی قسم، اور جب تمہارے دل میں کوئی بات ہوتی ہے تو پھر کہتی ہو مجھے حضرت ابراہیم کے رب کی قسم، پھر تم جناب ابراہیم علیہ السلام کا نام لیتی ہو۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں
میں کیفیت میں کھو گئی کہ محبوب تو لفظوں سے اندازہ کرتے ہیں کہ کوئی کیا سوچ رہا ہے، کوئی کہاں پہنچ گیا ہے. اتنا احساس ہم نے ساری زندگی مطالبہ کیا ہے. کبھی بہن بھائی میرا حق ادا نہیں کر رہے، کبھی دوست بڑے مجھے اچھے نہیں ملے، کبھی جناب فلاں. چھوڑ دیں بھائی، اس طرح تو انسان کمزور پڑ جاتا ہے. کوئی کیا کر رہا ہے کرتا رہے، اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری جو ذمہ داریاں تھیں ہم نے ٹھیک ادا کی ہیں کہ نہیں کی، ہم نے ذمہ داریوں کو پورا کیا کہ نہیں کیا. حضور نے کہا عائشہ مجھے پتہ چل جاتا ہے. یہاں تک احساس ہے. جب ہم چیزوں کو سیکھیں گے تو اللہ ہمارے دل کو نرم کر دے گا. جب ہمارے اندر وہ شوق پیدا ہوگا کہ ہم نے حضور کے کوئی موٹیویشنل اسپیکر ہو، کوئی بڑے سے بڑا دانشور ہو، آپ کے ذہن کی اصلاح کی تو بات کر سکتا ہے، لیکن جو بات آپ کے دل کو سکون دے، روح کو تازہ کرے، طبیعت کو ٹھنڈا کر دے، وہ بات صرف مدینے والے مصطفیٰ کی ہے. سیدہ کہتی ہیں میں نے عرض کی حضور میرے لبوں سے نام ہی جاتا ہے، دل میں آپ ہر وقت موجود رہتے ہیں. تو دوستو سیکھیں، شوق پیدا کریں. اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا کہ حضور علم کے ذرائع کیا ہیں، تو آپ نے فرمایا ایک تو یہ ہے کہ باقاعدہ کورس پڑھا جائے جو مروجہ کورس ہے درسیات کا، درس نظامی کا. ایک یہ ہے کہ مطالعہ کیا جائے، اور ایک بہت بڑا ذریعہ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے صحبت علماء ہے. تم علماء کے پاس بیٹھو تو ان کی بات غور سے سنو، اپنے اندر توجہ پیدا کرو، شوق پیدا کرو، تمہارا مزاج ہو. اور جو طلباء ہیں اگرچہ وہ اسکول کالج سے ہی وابستہ ہیں، ان کا ٹائم ہے پڑھائی کا. بہت ڈھیر سارے بچے فیل ہو گئے فرسٹ ایئر میں. آپ کو پتہ ہے وجہ کیا بنی ہے؟ وجہ موبائل ہے. اور موبائل کی جو مصروفیات ہے وہ اعصاب شکن ہے، لا یعنی بے معنی قسم کی مصروفیت ہے، وہ بندے کو ڈسٹرب کر دیتی ہے. تھوڑا سا نا کتاب کا شوق ہو، مطالعہ کا شوق ہو. دوران طالب علمی ہی پڑھا جا سکتا ہے جتنا زیادہ پڑھا جائے، اور تھوڑی تڑپ ہو، تھوڑی طلب ہو. ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کئی دفعہ نا شاگردوں کے سوالات، سامعین کے سوالات، اور سوال سیکھنے کے لیے ہو، امتحان لینے کے لیے نہ ہو. ہمارے ہاں زیادہ تر سوالات ہوتے ہیں کہ ذرا نا پہلیاں لوگ یاد کر لیتے ہیں، پہلیاں، پھر کہتے ہیں میرے سوال دا جواب کسے مولوی نو نہیں آیا. حالانکہ کوئی پہلی ہوتی ہے، کوئی علمی بات نہیں ہوتی، شوق ہو. فرمایا کرتے تھے طلباء کے سوالات کئی دفعہ بڑا مطالعہ کی طرف لے جاتے ہیں، انسان آگے بڑھتا ہے. طلب ہو نا، جب شوق ہو. دیکھو یہاں آپ کے ہاں بڑے محقق عالم موجود ہو نا، لیکن میں چونکہ 4 گھنٹے کا سفر کر کے آیا ہوں اور یہاں رہتا نہیں ہوں، دور سے آیا ہوں، تو ایک ذہن ہوتا ہے کہ یار ایک بندہ دور سے آیا ہے تو ذرا اس کی بات کو سنا جائے. ایک توجہ ہوتی ہے. یہاں آپ کہیں چل کے جاتے ہیں نا 2-4 گھنٹے کا سفر کر کے، تو طبیعت ہوتی ہے کہ یار میں اتنا کچھ کر کے آیا ہوں تو مجھے ذرا سیکھنا چاہیے. یہ جو شوق ہوتا ہے نا، شوق، طبیعت میں طلب. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص نے عرض کی حضور میں نے نفلی حج کے لیے جانا ہے، میری تیاری ہے. اس کے لہجہ اس طرح کا تھا، بتانے کا انداز اس طرح کا تھا کہ حضرت نے مشورہ دیا، فرمایا 1 سال ٹھہر جا، ذرا ٹھہر جا. اگلا سال آیا تو وہ رو پڑا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، قافلے جا رہے تھے. فرمانے لگے اب تیری طلب ٹھیک ہو گئی ہے، اب تو جائے گا نا تو انشاءاللہ قبولیت والا حج کر کے آئے گا. اب تیرا شوق اس طرح کا ہے کہ تیرے سجدے خوبصورت ہوں گے، تیری عبادات وہاں عمدہ ہوں. جب شوق ہوتا ہے نا. حضرت شاہ بقی الدین ابن مخلد کہتے ہیں کہ میں اچھے گھر سے تھا، استاد صاحب کے پاس پڑھتا تھا، شوق بڑا تھا، بڑا شوق. بعض طلباء ایسے ہوتے ہیں پڑھنے والے، ان میں طلب ہوتی ہے. بعض سامعین سننے والے اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جناب آپ نے جو پچھلی دفعہ کی تھی تقریر میں ساری سنا سکتا ہوں. شوق ہوتا ہے، ذوق ہوتا ہے، طلب ہوتی ہے، کشکول سیدھے ہوتے ہیں، اس میں خیرات جلدی جاتی ہے. کہتے ہیں میں بڑے شوق سے پڑھتا تھا تو میرے استاد صاحب مجھے کہنے لگے تیرا ظرف بہت بڑا ہے، میرے پاس تو نے پڑھ لیا ہے، اب تو نا بغداد چلا جا امام احمد بن حنبل کی خدمت میں. کہتے ہیں میں کشتی پہ سوار ہوا جا رہا تھا، راستے میں طوفان آ گیا، کشتی ٹوٹ گئی.
ایک تختہ میرے ہاتھ لگا، جان بڑی مشکل سے بچی، ایک جزیرے پہ جا کے پناہ لی، مہینہ بھر پتے کھا کے گزارا کیا، لیکن میرا سفر کا ارادہ ملتوی نہیں ہوا۔ نہ تینوں لب دیاں آپ گواچے، سانو اپنی خبر نہ کوئی، ساتھوں تے پارے نہیں ککھ گلیاں دے، سانو تے آخ دے لوگ شدائی، اسا ننگ نموس دا ساڑ کے چولا تے گل پہنے تاج گدائی، سجنا اپنا آپ گوایا ہے تاں یار نے چاہتی پائی۔ فرماتے میں طلب نہیں ختم ہوئی، اللہ نے موقع دیا، کشتی ملی، کسی نے دعوت دی، کوئی جہاز جا رہا تھا اس پہ بیٹھا، بغداد پہنچا۔ جب میں بغداد پہنچا تو حالات بدل چکے تھے، امام صاحب کا ادارہ تو بند ہو گیا، بادشاہ مخالف ہو گیا۔ یہ تو سیدنا عبداللہ ابن عمر سے چل رہی ہے نا بات، کہ وقت کے حکمران صرف اس لیے شہید کرا دیتے کہ حکمران میں ہوں اور قوم ساری اس کے پیچھے جا رہی ہے، تو وہاں سے بات چلی آ رہی۔ فرماتے ہیں ادارہ بند ہے، امام صاحب کا گھر سب جیل بنا دیا گیا ہے، گھر میں بند ہے۔ میرا شوق پھر بھی کم نہیں ہوا، کرفیو نافذ ہے۔ میں نے لوگوں سے کہا امام صاحب تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے؟ کوئی بندہ ایڈریس بتانے کو تیار نہیں۔ حضرت شاہ صاحب کہتے ہیں میں ایک شخص کی منت کی، میں نے کہا بڑی دور سے آیا ہوں، بڑی دیر سے پہنچا ہوں، بنا زیارت ملاقات لوٹ نہیں سکتا۔ وہ کہنے لگا گلی تک لے جاؤں گا پر انگلی کا اشارہ نہیں کروں گا۔ حالات جو ہوتے ہیں نا، وہ تیری آنکھ ہو یا سنگ ملامت کی چبھن، کون پہنچا ہے میرے درد کی گہرائی تک؟ دور شہرت نے تو یاروں نے کیا یاد بہت، پر ساتھ آیا نہ کوئی کوچے رسوائی تک۔ اور میاں صاحب کہنے لگے ساری عمر ہی آٹا گدھا ہے، لکھاں کیتے نہیں پیڑے، پر وقت آیا ہی تے محمد بخشا کوئی نہیں ہو بیٹھا نیڑے۔ حالات سخت ہیں، کہنے لگا انگلی کا اشارہ نہیں کروں گا، آنکھ کا کروں گا۔ فرمایا قبول ہے۔ کہتے ہیں انہوں نے نا اس گلی میں لے گئے امام صاحب کی اور اشارہ کر کے کہا کہ وہ گھر ہے۔ اب میں نے پہنچنا کیسے ہے؟ کبھی میں نے سوچا کہ پھل بیچنے والا نہ بن جاؤں، دروازے پہ تو پولیس کھڑی ہے۔ کبھی سوچا جھاڑو دینے والا نہ بن جاؤں، پھر خیال آیا نہیں، میں اس طرح کرتا ہوں بھیک مانگنے والا بن جاتا ہوں۔ سجنا یار منون دی خاطر اساں کی پیش بٹائے۔ فرماتے میں نے نا گلے میں کاسا پہن لیا اور ان کی گلی کے کونے سے مانگنا شروع کیا۔ 1 دینار 2 دینار، امام صاحب کا دروازہ آیا اور میں نے صدا لگائی تو امام صاحب نورانی چہرے کے ساتھ، خوبصورت لہجوں کے ساتھ، جھکی ہوئی نظروں کے ساتھ دروازے پہ آئے، اور جیسے ہی امام صاحب نے السلام علیکم کہا میں نے پڑھ کے ہاتھ چوم لیا۔ امام صاحب دینار دینے لگے تو میں نے کہا حضور یہ والی دولت لینے نہیں آیا، اگر میں روز فقیر بن کے آ جاؤں تو مجھے حضور کی حدیث پڑھا دیا کریں گے۔ فرماتے ہیں میں نے مہینوں اس طرح امام صاحب سے تعلیم حاصل کی، مہینوں۔ حالات بدل گئے، بادشاہ چلا گیا، نیا حکمران آیا تو مدرسہ کھل گیا۔ فرماتے ہیں جب میں پہلے دن داخل ہوا تو امام صاحب اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے پڑھایا میں نے بھی ساری زندگی ہے، پر جو تجھے پڑھانے کا مزہ آیا ہے نا، جو سرور اپنے اندر، وہ شوق تو پیدا کریں، وہ مزاج تو لائیں، لیکن طبیعت ہی نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ڈگریاں لینے کا شوق ہے، اسناد جمع کرنے کا شوق ہے، کوئی نہ کوئی نیا سے نیا سابقہ اور لاحقہ لوگ تلاش کرنے کو گھومتے ہیں، لیکن وہ رسوخ جس پر لوگ سفر کرتے تھے، کوئی ایک عنوان چنتے تھے پر اس پر وہ زندگی لگا دیتے تھے، وہ شوق نہیں۔ ہمیں شوق پیدا کرنا چاہیے، ہمیں جمعے والے دن وقت پر جانا چاہیے، ہمیں محافل میں جو ملتا ہے واپس آ کر ہمیں نوٹ کرنا چاہیے، ہمارے پاس اتنا ذخیرہ جمع ہو جائے گا کہ وہ ہمارے لیے اور ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنے کے لیے کافی ہوگا۔ اور دوسری بات، علم ہمیشہ عمل کے لیے سیکھیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کہا اے اللہ میں اس علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو علم تو ہو پر نفع والا نہ ہو، ایسا علم جو نفع نہ دے، اس پر بندہ عمل ہی نہ کر سکے۔ دیکھیں نا، باتیں تو طوطے کو بھی رٹائی جا سکتی، علم اس لیے حاصل کریں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جس نے دین کا علم اس لیے پڑھا کہ وہ
علماء سے بحث کرے گا یا جاہلوں پہ روب جمائے گا یا اس سے دنیا داری جمع کرے گا، فرمایا ایسے بندے کو تو اللہ جنت کی خوشبو بھی عطا نہیں کرے گا۔ علم سیکھیں پھر اس پر عمل کریں، مزاج ہو عمل کرنے، طبیعت ہو، یعنی جو سیکھیں اسے عملی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارے بہت سارے بزرگ ایسے تھے جن کا عمل دیکھ کر لوگ پوچھتے تھے کہ جناب یہ جو آپ نے کام کیا، تو پھر وہ کتاب کا نام بتاتے تھے۔ پھر وہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا میں دین کی تبلیغ کرنا چاہتا ہوں، کوئی طریقہ بتائیں۔ آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ میں دین کی، آج کل مبلغ صرف مسجدوں میں نہیں ملتے، محفلوں میں نہیں ملتے، ہر چوک میں مبلغ، جس کی جیب میں سوشل میڈیا ہے وہ بہترین نصیحت، زبردست مبلغ، بحث ہوتی ہے، خدا جانے کہاں کہاں پہنچ گئے لوگ۔ کہا حضور میں نے تبلیغ کرنی ہے، کوئی طریقہ بتائے۔ تو امام جعفر صادق فرمانے لگے تبلیغ کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ تو دین پر عمل کرنا شروع کر دے۔ جو عمل سے خوشبو پھیلتی ہے نا، عمل سے جو آپ عمل کرتے ہیں وہ آپ کا اصل ہوتا ہے، جو آپ عمل کرتے ہیں اس میں آپ کے بچے رنگے جاتے ہیں، قریب والوں کو وہ والا فیض ملتا ہے جو آپ کے عمل سے ضیاء پھوٹتی ہے۔ عملی زندگی، حضرت امام مالک، موتا امام مالک لکھا بڑے خوش تھے، بڑے راضی تھے، بڑے خوش تھے۔ تو لوگوں نے کہا حضور اتنی خوبصورت کتاب، اتنی خوبصورت احادیث جمع کر لیں تو آپ اس لیے بڑے خوش ہیں؟ تو یہ دیکھو یہ ہمارے اکابرین ہیں۔ فرمانے لگے صرف اس لیے نہیں خوش کہ میں نے کتاب لکھی ہے، اس لیے خوش ہوں کہ جتنی حدیثیں میں نے کتاب میں لکھی ہیں نا، اللہ کا فضل ہے میرا سب پر عمل بھی موجود ہے، میرا اس پر عمل موجود ہے۔ عمل، جب انسان عملی زندگی گزارتا ہے نا، عملی، ہمارے حاجی صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ عید کے دوسرے دن اپنے پیر خانے جایا کرتے تھے فیصل آباد، حضرت محدث اعظم کے ہاں۔ ان کے ساتھی کہتے ہیں حضرت زور کی نماز گھر میں پڑھی، ٹکٹ لے لیا شیخو پورا کا، تو اب ایک دو صاحب نے پوچھ لیا کہ حضرت ہم نے تو فیصل آباد جانا تھا، تو کہتے ہیں وہ تسبیح پھیر رہے تھے تو جلال ذرا رہتا تھا، اور انہوں نے دیکھا ہی تو سارے چپ کر گئے۔ شیخو پورا اترے، عصر کی نماز پڑھی، پھر اگلا ٹکٹ لیا بس کا تو شاہ کوٹ کا، وہاں اترے تو مغرب کی نماز پڑھی، اور پھر تیسرا ٹکٹ فیصل آباد کا لے کے کہنے لگے کوئی مجبوری نہیں تھی، صرف حاضری تھی، آرام سے بھی جاتے تو پہنچ جاتے، لیکن اگر اکٹھا میں وہاں کا ٹکٹ لیتا پتہ نہیں بس والا کھڑا کرتا کہ نہ کرتا، دو نمازیں رہ جاتی، دو نمازیں رہ جاتی، دو نمازیں۔ ایک صاحب نے گاڑی لی، حضرت کی خدمت میں آئے تو کہا آپ نے گاڑی لے لیا، بڑی مبارک ہو۔ تو فرمانے لگے پتہ ہے اپنی گاڑی کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ حضور کیا ہے؟ فرمانے لگے بندے کی نماز قضا نہیں ہوتی، جہاں وقت ہوا وہیں اس نے بریک لگائی اور نماز پڑھ لی، لیکن ہم نے سہولیات کو کس لیے رکھا ہوا ہے؟ تو عملی زندگی میں ویسے بھی نا انسان کہے کچھ اور کرے کچھ تو وہ دو کشتیوں کا مسافر ہو جاتا ہے، اسے محسوس ہوتا ہے کہ یار بھلا میں کیا ہوں۔ اگر وہ جو کہہ رہا ہے وہی اس کی عملی زندگی بھی ہے، اس کے لیے نا زندگی سکون والی ہو جاتی ہے۔ تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ اخلاص اتنا ضروری ہے، مخلص ہونا اتنا ضروری ہے۔ خامد سارے خرچے پورے کرے اور ساری چیزیں لا کے دے، اور جب بیوی کہے میکے بھی لے کے جائے، لیکن اگر اسے پتہ چل جائے نا میرے ساتھ مخلص نہیں، تو وہ گھر چل سکتا؟ خامد سارا کچھ برداشت کر لیتا ہے، ہوٹل سے بھی روٹی کھا لیتا ہے، کپڑے بھی کہیں سے دھلا لیتا ہے، لیکن خدا نہ خواستہ اسے پتہ چلے کہ معاملہ کوئی اور بھی ہے، تو وہ گھر چل سکتا؟ اخلاص نہ ہو تو گھر نہیں چلتا، تو دین پورا کیسے چلے گا؟ مخلص لوگ جو ہوتے ہیں نا، مخلص، وہ بڑی آسودہ زندگی گزارتے ہیں۔ یہ جو ریاکاری ہوتی ہے نا، ریاکاری، دکھاوا، یہ بنیادی طور پر اداکاری ہوتی ہے۔ اداکاری بندہ کتنے کیوں کرتا ہے؟ تھک جاتا ہے، کیونکہ وہ بن رہا ہوتا ہے جو وہ ہوتا۔ دیکھیں نا، کوئی شخص جبراً اسے کپڑے پہنا دیے جائیں نا جو اس کی طبیعت سے میچ نہیں کرتے۔ میرے ابا جی ایک شادی سے واپس آئے تو جلدی سے نا انہوں نے ویسٹ کوٹ اتاری اور
جرابیں اتاری اور بڑے وہ نا، تو میں نے کہا طبیعت تو ٹھیک ہے. کہنے لگے یار یہ جو کپڑے زبردستی تم نے مجھے پہنائے ہیں انہوں نے مجھے تھکا دیا ہے. سفر نے نہیں تھکایا، یہ جو بھن سنور کے بیٹھنا ہے. لیکن جو روٹین میں انسان کسی چیز سے اٹیچ ہو جاتا ہے نا، مخلص ہو جاتا ہے، دکھاوا نہ کریں، بتلائیں نہ. بڑا اذیت ناک سا مسئلہ ہے. آپ یقین کریں یہ معاونین ہیں مدارس کے، مساجد کے، ان کو راضی کرنا ایک بہت بڑا مشکل معاملہ ہو جاتا ہے. یعنی وہ اتنا خوبصورت کام کرایا، اتنی سونی ٹائلیں لگوائی ہیں اور آخری ٹائل پہ اپنا نام لکھ دیا ہے. کیا ضرورت ہے ان چیزوں کی، ان تکلفات کی کیا ضرورت ہے؟ جو صاحب اس سے پہلے اتنا کام کرا گئے ان کا نام کہاں لکھا جائے؟ زندگی میں اخلاص ہو. انسان جو کام کرے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرے، وہ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے کرے. اپنی زندگی میں دکھلاوا چھوڑ دیں. اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، اور بندوں کو ویسے بھی راضی نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ دنیا داروں کی ترجیحات تو روز بدلتی ہیں. آپ ایک کوالٹی پیدا کرتے ہیں تو نئی ترجیح آ جاتی ہے. ہر آدمی آپ کو اپنے زاویہ نگاہ سے دیکھنا چاہتا ہے اور اپنے نقطہ نظر کے مطابق رکھنا چاہتا ہے. مخلص ہو جائیں، مخلص، اخلاص والی زندگی گزاریں. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، حضور نے یمن کا گورنر بنایا، بہت ساری نصیحتیں کریم نے فرمائیں. حضرت معاذ عرض کرنے لگے حضور مجھے کوئی خاص نصیحت بھی فرما دیں. تو محبوب فرمانے لگے اخلاص کے ساتھ عمل کرنا، تمہارا تھوڑا عمل بھی تمہیں کفایت کر جائے گا، تھوڑا عمل بھی فائدہ مند ہو جائے گا، لیکن مخلص رہنا، مخلص، اخلاص والی زندگی گزارے. دیکھو امت مسلمہ میں بہت سارے لوگ ہیں، اللہ کا فضل ہے، بڑے بڑے مخلصین ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب قومی سطح پر، عالمی سطح پر امت مسلمہ کے درپیش مسائل پر گفتگو شروع ہوتی ہے تو لوگ علاقائی تقسیم کا شکار ہو جاتے ہیں. کہیں نہ کہیں آ کر ملکوں کی، بادشاہوں کی، سرحدوں کی جنگ ایسی شروع ہوتی ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں ذات کا جھگڑا بیچ میں آ ہی جاتا ہے. میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے بہترین مدارس چل رہے ہیں، بڑا عمدہ سلسلہ چل رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ لوگ غلط ہیں، بس ہمارے مزاج کے نہیں. ایک شخص ہے جس نے جو ذریعہ بنا ہے، سبب بنا ہے، اتنا بڑا ادارہ قائم ہو گیا، اتنی ساری چیزیں بہتر ہو گئیں، لیکن وہ صدر صاحب کی طبیعت پہ پورا نہیں اترا. انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے وہ سارا کچھ ٹوٹ جانا تو برداشت کیا ہے، لیکن تھوڑی دیر کمپرومائز کرنا برداشت. اگر ہم مخلص ہو جائیں نا تو کئی دفعہ کوئی ہماری طبیعت کا نام بھی ہو تو پھر ہم محبتیں نہیں دیکھیں گے، قابلیتیں دیکھیں گے. پھر ہم یہ دیکھیں گے کام ہو رہا ہے نا. وہ ضروری ہے کہ ہر آدمی میرے مزاج کا ہو. جب اخلاص ہوتا ہے، جب خوبصورتی ہوتی ہے، پھر میرٹ ہوتا ہے، پھر آسانی ہوتی ہے. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن لوگوں کی تربیت فرمائی تھی نا، وہ بڑے مخلص ہو گئے تھے. جس کا جائز حق ہوتا ہے نا ہمارے بھائی کا، اس کا حق دینے میں بھی لوگ بڑا تردد کرتے ہیں. لیکن جب حضور نے مہاجرین اور انصار کو بھائی بھائی بنایا نا تو وہ اتنے مخلص بھائی بن گئے تھے، اتنے مخلص کہ انہوں نے رسیاں رکھ کے اپنی جائیدادیں بانٹ کے اپنے بھائیوں کو دے دی تھی. زندگی میں خلوص، آپ تھوڑے لوگوں سے تعلق رکھ لیں، آپ چند ایک لوگوں سے نبھا کر لیں، لیکن زندگی اخلاص والی گزاریں، مخلص ہو جائیں. حضرت خواجہ نظام الدین صاحب محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص نے آ کے عرض کی حضور مجھے آپ کی طرف رجوع کرنا ہے، اپنے شیخ کو چھوڑنا ہے. تو حضرت فرمانے لگے کوئی شرعی قباحت ہے؟ کہا حضور نہیں ایسا تو کچھ نہیں. فرمایا کیوں چھوڑنا ہے؟ عرض کی حضور بس وہ. آپ فرمانے لگے تو مخلص ہو کر وہیں خدمت کر، اللہ تیرے اخلاص کی برکت سے تجھے فیض عطا فرمائے گا. تو مخلص تو ہو جا، اپنی زندگی میں اخلاص تو پیدا کر. میرے عزیزو شوق پیدا کریں علم کا، اور پھر جو سیکھیں وہ عمل کے لیے سیکھیں. عملی نفاذ. میرا نا چھوٹا بیٹا ہے، اسے نہیں پتہ نماز کیا ہے، لیکن گھر میں یا اس کی والدہ کبھی مصلی بچھاتے ہیں تو وہ خود بخود ساتھ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے
कई दफ़ा थोड़ी मुश्किल भी पैदा करता है नमाज़ पढ़ने में, लेकिन खड़ा होता है। हो सकता है मैं उसे तकरीर नमाज की सुनाऊं तो अभी उसकी उम्र नहीं है कि वो बात को समझ सके, लेकिन वो नमाज पढ़ते देखता है ना तो शामिल हो जाता है। हमारा जो अमल है ना, अमल, चले मजबूरन ही कभी कहा था हमने अपने बच्चे से, कोई मजबूरी होगी तो क्या होगा कि बाहर ज़रा कह दो मैं घर में नहीं, मान लिया 2 मिनट के लिए, लेकिन फिर सारी ज़िंदगी मिन्नत करेंगे कि चल पुत्र मेरे साथ तो सच बोला कर। लेकिन बिगड़ जाएगी बात। अपने घर के अंदर हमेशा किरदार चलता है, इल्म का शौक़ पैदा करें और जो सीखें उस पर अमल करें। और तीसरी बात यह है कि मुखलिस हो जाएं कि जितने बुजुर्गान दीन ने काम किया है, दीन का जितने लोगों ने काम किया है, इखलास था। इखलास बंदे को थकने भी नहीं देता, लंबे लंबे सफ़र कराता है। बड़े बड़े आज हम देखते हैं ना बुज़ुर्गों की इतनी इतनी जिल्दों में किताबें लोगों से पढ़ी नहीं जाती, लेकिन मुखलिस थे ना। देखिए ना, एक ये है कि मुझे मजबूर हो के आप बुलाते तो मैं पता नहीं कितनी जगह थकता, बड़ी कोफ्त होती, बड़ी मुश्किल से बैठता, बात भी करता तो शायद ज़ौक़ से ना करता। और एक ये है कि मैं अपने शौक़ से आऊँ, आप शौक़ से आएँ, तो वो